इरशाद होता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह अकबर। तुम में से है कोई जो अल्लाह को कर्ज हसना दे? इस पर यहूदियों ने एक मरतबा एतराज किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे थे, यहूदियों का इज्तिमा था। एक बूढ़ा यहूदी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखता है तो ऊंची आवाज से कहने लगा, मुसलमान पहले भी फकीर थे, अब भी फकीर हैं, कंगाल हैं, अब इनका खुदा भी कर्जे मांगता है, ये खुद भी फकीर है, इनका खुदा भी फकीर है। हमें देखो, हम खुद भी गनी हैं, हमारा तो खुदा भी गनी है। ये अल्फाज हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में पड़े तो जख्मी शेर की तरह लपके और करीब आके उस यहूदी के चेहरे पे ऐसा जोरदार जन्नाटे का थप्पड़ रसीद किया कि बल खाता हुआ दूर जा गिरा, मुंह से खून बहने लगा। और बाकी यहूदियों ने मौसम बदला हुआ देखकर भागने में खैरियत समझी। सिद्दीक अकबर कुछ देर इंतजार करते रहे कि ये उठे तो इसकी खिदमत में 2-4 थप्पड़ और रसीद करके सवाब दारैन हासिल करूं, लेकिन वो एक थप्पड़ ही इतना मुफीद और कारामद था कि वो उठ न सका। मैं कहा करता हूं, शरीफ को गुस्सा बहुत देर से आता है, लेकिन जब आता है तो सारी कज़ाएं अदा हो जाती। शरीफ रोज रोज डींगे नहीं मारता, आस्तीनें नहीं चढ़ाता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम जानते नहीं हो, पता है तुम्हें मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं। ये सतही लोग करते हैं ऐसी बातें। छोटा पानी शोर बहुत करता है और समंदर का पानी जितना डीप होता है उतना पुरसुकून होता है। कह रहा था शोर दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना काम करके चले गए और यहूदी ने जब देखा कि अबू बकर जा चुका है तो यहां से उठा दौड़ता हुआ रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। कहता है, जी देखिए क्या हाल हो गया मेरा, तेरे अबू बकर ने मुझे मारा है और मैं इस्तिगासा लेके आया हूं, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी का चेहरा देखते हैं, वाकई अबू बकर की उंगलियां प्रिंट हो गई थी उसके चेहरे पे, थप्पड़ छप गया था उसके चेहरे पे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मतानत से पूछा कि मारने वाले को पहचाना था तुमने, कहीं वो उमर तो नहीं था? ये इसलिए पूछा कि ऐसी कार्रवाइयां अक्सर फारूक आजम डाला करते थे। वो मजरूब यहूदी कहने लगा, नहीं मैंने अच्छी तरह पहचाना था, अबू बकर ने मारा है मुझे, आप बुला लें, अभी बात हो जाती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बुलावा हो गया बारगाह रिसालत में, और जब बारगाह रिसालत में हाजिर हुए यहूदी पे नजर पड़ी तो फिर आंखें सुर्ख हो गई, तबीयत में फिर जलाल उमड़ आया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर क्या तूने इसे मारा है? अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मारा है, लेकिन अभी तस्कीन नहीं हुई, अगर आप इजाजत दें तो बकिया किस्तें अभी पूरी कर दूं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगर मेरे यार तुम तो ऐसा नहीं किया करते, ये आज क्या सुन रहा हूं मैं, आप तो बड़े हौसले वाले हैं, बड़े सब्र वाले। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल बेशक मैं सब्र और हौसले से काम लेता हूं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ सह सकता हूं, अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मौलाना कितनी प्यारी बात फरमा रहे थे कि हमारे आका की सच्चाई की एक दलील यह भी है कि कोई उम्मती अपने आका की शान में जरा सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई बदबख्त गुस्ताखी की जसारत करता है तो या बोलने वाली जुबान नहीं रहती या सुनने वाले कान नहीं रहते। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके दलील न हो, बेशुमार दलाइल तारीख के दामन में मौजूद हैं। माजी और हाल का जब आप तज्जिया करेंगे तो आप देखेंगे कि रसूलुल्लाह की नामूस पर लाखों फर्जंदान इस्लाम ने अपनी जानें परवानावार निसार कर दी। और हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि गुलाम कादियानी की इज्जत के लिए आज तक किसी कुत्ते ने भी जान नहीं दी। ये भी मतानत से कह रहा हूं, कोई कुत्ता भी इसके लिए नहीं मरा आज तक। हाल बता यह है, कभी यहां अजलास बुला लिया, कभी वहां अजलास बुला लिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, लेकिन यह कि उसकी इज्जत के लिए मर मिटे नामुमकिन है। हाँ अलबत्ता रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सदाकत है कि कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर की आन पर कुर्बान करने को अपनी जिंदगी की मंजिल समझता है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल इसने गुस्ताखी की अल्लाह की शान में, मैं वो कैसे बर्दाश्त करता। मैं जब करीब से गुजरा तो इस बदबख्त ने कहा,
مسلمان تو خود بھی فقیر ہیں، ان کا خدا بھی فقیر، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی طرف دیکھا، تم نے یہ گستاخی کی ہے اللہ کی شان میں؟ وہ کم وقت فوراً منکر ہو گئے، وہی مکر گیا کہ نہیں جی مولا خوش رکھے، ایسی کوئی نہیں آخر بادشاہ، وہی منکر ہو گیا، ہم نے نہیں کہا، ہم بھی تو خدا کو مانتے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے الزام لگایا تھا، یہودی نے انکار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میرے یار غار کے مقابلے میں یہودی کی کیا حیثیت ہے، یہودی جھوٹا ہے اور میرا ابو بکر سچا ہے، نہیں، عدل و انصاف کی جو کسوٹی قائم کی ہے اس پہ اپنے یار غار کو بھی پرکھا، اور اسلامی مساوات کا تصور یہی ہے۔ یہ جو کبھی کبھی سیاسی فنکار نعرہ لگاتے ہیں کہ مساوات چاہیے مساوات چاہیے، اور غریبوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ بس سب برابر کر دیے جائیں گے، یہ غیر فطری نعرہ ہے، بالکل ان نیچرل ماٹو ہے، دنیا میں کہیں آپ کو اس کا نمونہ نہیں ملے گا۔ مساوات جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ حقوق میں سب کو برابر سمجھنا چاہیے، سب کو حق ملنا چاہیے، عدل و انصاف کی کسوٹی پہ سب کو پورا اترنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ نہیں رہتی جن کے بنائے ہوئے قوانین کمزوروں کو پیسیں اور وڈیروں سے پسیں۔ اگر کوئی کمزور جرم کرے تو قانون کا غصہ رکتا نہیں، اور اگر کوئی طاقتور جرم کرے تو وہاں قانون کو غصہ آتا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قومیں دیر تک صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہتی، بہت جلدی مٹ جاتی۔ فرمایا ابو بکر گواہ پیش کرو، آپ کے علاوہ بھی کسی نے سنا، قانون شہادت کے تقاضے کے مطابق گواہ پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ابو بکر آپ الزام لگاتے ہیں، وہ انکار کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اکیلا تھا، گیدرنگ ان کی تھی، اجتماع ان کا تھا، میں وہاں سے گزر رہا تھا، اب ان میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا یہ کیسے ہو سکتا؟ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اپنے یار غار کو دیکھا، پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی گواہی ضروری ہے ابو بکر، اگر گواہی پیش نہ کرو گے تو میں عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے شاید یہودی سے کہوں کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تجھے تھپڑ مارے۔ اور پشاور کے روشن ضمیروں، یہی وہ موڑ تھا، یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری پہ فیصلہ ہو گیا۔ آج اگر کوئی فرش زمین پر ابو بکر کے حق میں گواہی دینے والا نہیں تو عرش بری پہ رب العزت گواہی دے گا۔ اور یہ کوئی نوحہ مرثیہ کی بات نہیں ہے، اور نہ کسی پروفیشنل رائٹر کا اجڑا ہوا مصرع ہے یا بدبودار ڈائلاگ ہے، قرآن اترا، ایسے موقع پہ قرآن اترا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لقد کی تاکید کے ساتھ فرمایا لقد سمع اللہ قولا الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غنی ہیں خدا فقیر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ محض سنی سنائی بات نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے، سنکتب ما قالوا، یہ تو ریکارڈ میں آنے والی بات ہے، اس کی سزا ان ظالموں کو عاقبت میں بھی آخرت میں بھی بھگتنا ہوگی۔ میرے محبوب یہ ماضی قریب کی بات ہے، جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کا حق ادا کر دیا، جب ساری دنیا تیری دشمنی پہ کمر بستہ تھی تو ابو بکر نے دوستی کا حق ادا کر دیا، جب لوگ سوشل بائیکاٹ کی پالیسی پہ چل رہے تھے اور کہا جا رہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا
سے بائیکاٹ کر دو، معاشی طور پر انہیں پسنداز کر دو، تو ابو بکر ہی تو تھا جس نے اپنا سب کچھ تیرے قدموں پہ نثار کر دیا۔ آج ہم تیرے یار غار کی دوستی اور وفا کا صلہ دنیا میں عطا کرتے ہیں۔ اگر فرش زمین پہ کوئی گواہی دینے والا نہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا ابو بکر سچا ہے۔ یہ تو صدیق ہے، اور صدیق کہتے ہی اسی کو ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا ابو بکر تیری خوش نصیبیوں کا کون مقابلہ کرے؟ اگر تیری صداقت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری لخت جگر کی عفت خطرے میں ہو تو قرآن اترتا ہے، تیری دیانت کا پرچم لہرانے کے لیے بھی قرآن آتا ہے، تیری بیٹی کی عفت کا پرچم لہرانے کے لیے بھی قرآن آتا ہے۔ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ یہ کرسیوں پہ کیوں بٹھایا ہے تم نے ان کو؟ بیٹھ گئے تو بولتے نہیں۔ بولو بھائی، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ گلی گلی نگر نگر، گلی نگر نگر، علی 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 الحمدللہ یہ ریہرسل ہم کروا رہے ہیں آپ سے۔ اب تو نارمل حالات ہیں، شاید اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ صورتحال ایسی سامنے لائے کہ پھر ہمیں دل کی گہرائیوں سے یہ ماتو بلند کرنا پڑے۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن آیا کرتا ہے ایسے موقعوں پہ۔ جناب صدیقہ کائنات پہ جب منافقین نے انگشت برداری کی، جناب عائشہ کی آنکھوں میں جب آنسو آئے، ملت اسلامیہ سب کی سب محزون و ملول ہو گئی۔ قرآن اس وقت بھی آیا، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے، پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے، اور پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے۔ امپورٹڈ بیگم امپورٹڈ مستر کے لیے، اور امپورٹڈ مستر امپورٹڈ بیگم کے لیے۔ مشرقی خاتون غیور شوہر کے لیے، اور غیرت مند شوہر غیرت مند بیوی کے لیے۔ یہ میں نے اس لیے تطبیق کی ہے کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کو صورتحال کچھ تھوڑی سی سامنے۔ ہماری نو مولود اسمبلی کی ایک خاتون ممبر، اس کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا۔ میرا عزیز غصہ کر رہا تھا کہ پریس والے یہاں رپورٹنگ نہیں، پریس والوں کو اس سے فرصت ہو تو وہ ان باتوں کی رپورٹنگ کریں۔ پریس والوں تو قوم کی بہو بیٹیوں کو مختلف پوز میں صبح سویرے پیش کرتے ہیں، پورا ایک صفحہ اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اس بازار کا فضلہ اور گند اس کو پیش کیا جاتا ہے فل میک اپ کے ساتھ۔ وہاں سے فرصت ہو تو اخبار والے اس کی رپورٹنگ کریں۔ بڑا جلی سرخیوں کے ساتھ اس کا بیان قومی پرست کی زینت بنا۔ ارشاد ہوا کہ شرعی پردہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
شرعی پردہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کل کلام کوئی یہ کہے کہ یہ نماز روزہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بالکل ایسے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. ناپاک بیویاں ناپاک شوہروں کے لیے اور ناپاک شوہر ناپاک بیویوں کے لیے. والطیبات للطیبین. ناپاک پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے. عائشہ جیسی محفوظ بیویاں محمد جیسے معصوم شوہروں کے لیے، اور محمد جیسے عصمت مآب شوہر عائشہ جیسی عفت مآب بیویوں کے لیے. پھر فیصلہ دیا، فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں کہ تیری عائشہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے، 14ویں کے چاند سے بھی بے داغ ہے. قرآن اترتا ہے کبھی ابو بکر کی صداقت کا پرچم لہرانے کے لیے، کبھی بنت ابو بکر کی عفت کا پرچم لہرانے کے لیے. تو یاد ہے جہاں میں کہا کرتا ہوں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. بنت صدیق تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی. تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. حلقہ ازواج رسول میں کبھی کبھی صدیقہ کائنات سر اونچا کر کے کہا کرتی تھی اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں باقرہ کی حیثیت سے رسول کی بیوی بنی. اللہ نے یہ عزت میرے حصے میں وصیت فرمائی ہے کہ میرے بستر پہ قرآن اترتا ہے. اللہ نے یہ انفرادی سعادت بھی بنت صدیق کو عطا کی ہے کہ کئی مرتبہ عرش بری سے سلام آئے. روح الامین نے آ کے کہا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. فرمایا یہ انفرادی سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا کی کہ میں نے انہی آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہے. فرمایا یہ عزت اعلیٰ نے میری عفت کی گواہی دے کر مجھے بیدار ثابت کیا. خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا. فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا. اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا. اور تیرا حجرہ بدر کے غزوہ میں
ایک موڑ وہ آیا کہ جب رضاکاران مصطفیٰ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا اللہ کے محبوب پرچم بردار زخمی ہو کر گھائل ہو کر گر گیا ہے، پرچم بھی عسکری گہما گہمی میں کہیں نظر نہیں آتا، تو اب فرمائیے ہم کون سا کپڑا اسلام کا پرچم بنا کر لہرائیں اور کون سے ہاتھ اس پرچم کو اٹھائیں؟ حدیث میں آیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چادر لے آئے، فرمایا یہ عائشہ کی اوڑھنی ہے، اور علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کے عرض کیا ہاں اللہ کے محبوب ارشاد فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عائشہ کا دوپٹہ، عائشہ کی اوڑھنی، بنت صدیق کی چادر اسلام کی ناموس کا پرچم بن کے لہرائے گی، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ قرآن ایسے موقع پہ آیا کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خلافت راشدہ کانفرنس کے حوالے سے اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات کہتا چلا جاؤں کہ خلافت راشدہ میں ایک فیصلہ وہ ہوا ہے کہ جس پر پوری امت کا اتفاق ہے، اور وہ اسلام کی پہلی خلافت میں حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں حضرت فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، طلحہ و زبیر، حضرت عمرو بن عاص، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن ابن مسعود، سلمان و بلال کی مشاورت سے بالاتفاق یہ فیصلہ ہوا اور امت نے اس پر عمل کیا کہ رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا داعی بنے اور جو اس کی حمایت کریں وہ واجب القتل ہے، واجب التکفیر نہیں۔ منکرین ختم نبوت کو کافر کہنا تو میں کہا کرتا ہوں کفر کی توہین ہے۔ یہ قادیانیوں کو کافر کہنا کفر کی توہین ہے، یہ مرتد ہیں، آپ سمجھے گے نا؟ اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ پہلے تو یہ بات ہم کہا کرتے تھے، الحمدللہ آپ کی اپنی اسلامی نظریاتی کونسل اس نے بھی یہی فرما دیا ہے، اور شرعی عدالت نے بھی فرما دیا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دجال تھا، مکار تھا اور جرساس۔ یہی بات کل 53 میں ہم نے کہی تھی تو مسلم لیگ نے ہم پہ گولیاں چلائی تھی۔ آج وشاہدہ شاہد من آلہ، میں نے کہا موسم بدلا، رت لہرائی، اہل جنوب بے باک ہوئے۔ موسم بدلا رت لہرائی، اہل جنوب بے باک ہوئے، پر فصل بہار کے آتے آتے کتنے غریباں چاک ہوئے۔ یہ اگر تم اس وقت مان لیتے تو ساری دنیا یہ تو نہ دیکھتی کہ ایک اسلامی مملکت میں مسلمانوں کا خون اس لیے بہ رہا ہے کہ وہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔
کل یہ بات جرم سمجھی گئی تھی کہ مولوی انتشار پھیلاتے ہیں، یہ فسادی ہیں، الحمدللہ آج تم نے بھی مانا ہے، لیکن میرے قتل کے بعد تم نے مانا ہے، پھر بھی غنیمت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اور میرے قتل کی کیا قیمت ہے؟ یہ پوری امت بھی اگر خون میں نہا جائے، رحمت للعالمین کی ختم نبوت کا تحفظ ہو جائے تو سودا مہنگا نہیں۔